आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कायम टीवी कनाडा से मैं बतूल ज़हरा आपके लिए प्रोग्राम खुतबात अहले हरम लेकर आई हूँ। नाज़रीन, आज खुतबात अहले हरम की 7वीं नशस्त है। चलिए तारुफ़ कराते हैं अपनी मेहमान आलिमा फ़ाइज़ा ज़ैदी साहिबा का। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कल हमने जो बात आपसे सुनी थी वो थी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का इब्न ज़ियाद के दरबार में खुतबा। तो आज आप वहीं से रिलेट करेंगी। बिस्मिल्लाह करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। तमाम तर दुरूद व सलाम हो मुहम्मद व आलि मुहम्मद अलैहिस्सलाम पर के जो वजह तख़लीक़ कायनात हैं, जिन्होंने बंदगी इलाही का हक़ अदा किया जैसे कि करने का हक़ था, जिसकी अमली तस्वीर हमें करबला और बाद करबला नज़र आती है। यानी हम जो अहवाल ज़िक्र कर रहे हैं, दरबार और बाज़ार, ये मराहिल किसी भी इंसान के लिए ख्वाहिर अज़ीज़ आसान नहीं है। ख़ास तौर पर फिर मैं बार बार दोहरा रही हूँ, एक ऐसा इंसान के जो अपना सब कुछ लुटा चुका हो और उसके बाद दस्तूर ज़माना भी यही है और फ़ितरी एतबार से हक़ भी यही है कि अगर किसी इंसान का कोई अपना प्यारा नॉर्मली भी दुनिया से चला जाए तो उसको उसके ऊपर रोने का हक़ दिया जाए, उसको उसकी याद मनाने का, उसका गम मनाने का हक़ दिया जाए। लेकिन आप देखिए कि आले मोहम्मद जैसा गरीब कोई है दुनिया में कि इन अज़ीम शहादतों के बाद हमें ख़ानवादा अहले बैत मज़ीद मुसीबतों में गिरफ़्तार नज़र आ रहा है। और जनाब सानिया ज़हरा उस मुकाम पे खड़ी हैं जो हम कल ज़िक्र कर रहे थे कि इब्न ज़ियाद मलून का दरबार है और शहज़ादी उससे हम कलाम है। और बीबी उससे किस अंदाज़ में हम कलाम है कि बीबी ने उसके बाद का बरजस्ता जो जवाब दिया कि फ़ासिक़ व फ़ाजिर झूठ बोलता है और फ़ासिक़ व फ़ाजिर रुसवा होता है और हम वो नहीं हैं, वो कोई और है, वो दूसरे हैं। उसके बाद बीबी ने जिस जानिब इशारा किया है, इस मलऊन का, इस पस्त फितरत और ज़लील और पलीद का जिस जानिब बीबी इसकी तवज्जो मबज़ूल करा रही हैं, वो क्या कि खुदा फरमाती हैं, खुदा ने जो मकाम आले मोहम्मद के लिए पसंद फरमाया उन्होंने तो उसको कबूल कर लिया, यानी शहादत को कबूल कर लिया। बीबी फरमाती है लेकिन वो वक्त बहुत करीब है कि जब खुदा तुझे और उन्हें पूछ गछ के लिए खड़ा करेगा। यानी अभी तक आप जो भी सिचुएशन देख रही हैं, आप करबला में रोज़े आशूरा से लेकर आप दरबार इब्न ज़ियाद तक अभी जब तक जहाँ हम पहुँचे, आप नहीं देखेंगी कि इन मलाइन में से किसी एक को भी अपनी कब्र या आखिरत का कोई ख्याल हो। कोई एक भी अगर आखिरत का ख्याल करने वाला होता तो शायद वो ये सितम ना ढाता। और जो थे, जो आखिरत को याद करने वाले थे, वो हुर अलैहिस्सलाम अपनी आखिरत को उन्होंने इमेजिन किया कि मैं ए हुर तू रोज़े महशर फ़ातिमा ज़हरा को क्या जवाब देगा, तू मोहम्मद मुस्तफ़ा का सामना कैसे करेगा। और मैंने हदिया किया था कि तकरीबन 30 तक की तादाद हमें मिलती है कि जो पिसर साद के लश्कर को छोड़कर शब आशूर एवं सुबह आशूर तक आए हैं इमाम की बारगाह में, जो शामिल हो गए। ये कौन लोग होंगे मुझे बताइए? ये वही होंगे ना कि जिन्होंने ख़ुद को दरबार खुदाबंदी में, महज़र खुदा में फ़ील किया होगा ना एक लम्हे के लिए, ख़ुद को इमेजिन किया कि मैं एक तो ये ज़िंदगी है, ठीक है, अभी मैं ये सब कुछ कर लूँगा, यजीद से इनाम भी मिल जाएगा, इकराम भी मिल जाएगा, फिर जब रोज़े महशर आएगा तो क्या होगा। तो बीबी इस मलून को भी वही महशर के मैदान का नज़ारा कराना चाह रही है। बीबी ने कहा कि ये बता कि वो वक्त अभी बहुत करीब है जब खुदा तुझे भी और हम सबको भी और इनको जिनको तू कत्ल करके जश्न मना रहा है, खुशी मना रहा है, इनको जब जमा करेगा और पूछ गछ करेगा तो फिर बता उस वक्त क्या होगा। गोया ये तंबीह सिर्फ इब्न ज़ियाद के लिए नहीं, तमाम उन लोगों के लिए जो वहाँ खड़े हुए थे, जिनके दिमागों को, जहनों को डाइवर्ट किया जा रहा था ना, ये कह कह के बरी ज़िम्मा हो रहा था कि हमने कुछ नहीं किया, जो किया वो अल्लाह ने किया। तो बीबी उनको दावत फ़िक्र दे रही हैं। बीबी ने कहा कि जब वो वक्त आएगा उस वक्त क्या करेगा, जब ये सब मकतूलीन आकर खुदा की बारगाह में तेरे सामने एहतजाज करेंगे, यानी तुझसे जवाब मांगेंगे, फिर क्या करेगा। फिर बीबी ने फरमाया कि फिर उस वक्त देखना कि कौन गालिब है। अभी ज़ाहिरी तौर पर तुम्हारा गलबा है, हम असीर हैं, तुम फतह याब नज़र आ रहे हो, हम शिकस्त खोर्दा ज़ाहिरी एतबार से नज़र आ रहे हैं, लेकिन हकीकी जो इंसाफ का दिन होगा उस दिन पता चलेगा कि कौन गालिब है। उस दिन क्या करोगे। फिर बीबी ने फरमाया कि तेरी माँ तेरे गम में बैठे, ए पिसर मरजाना,
یہ تو ایک ایسا جملہ تھا کہ جس کے بعد لکھا ہے تاریخ میں کہ ابن زیاد سیخ پا ہو گیا. اس نے کہا کہ اس عورت کو میں قتل کر دوں گا. اس کی اتنی جرت کہ یہ میرے سامنے اتنی جرت سے کلام بھی کر رہی ہے اور اتنے مجمع کے درمیان حاکم کوفہ ہوں, یہ مجھے اس طرح سے مخاطب کر رہی ہے کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے ہے پسر مر جانا. تو جیسے ہی اس نے کہا کہ اس عورت کو قتل کر دو, تو بن حریث اس کا ایک حواری جو تھا وہاں پہ موجود تھا, اس نے کہا کہ اے پسر زیاد, ایک عورت سے مواخذہ کرنا کوئی مردوں کی شان کے خلاف ہے, زیب نہیں دیتا. تو میں یہاں پہ رک کے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, اگر کاش کہ میں اس وقت ہوتی تو میں یہ سوال ان مردوں سے جو ظاہری ہے تو باہر سے تو یہ مرد تھے اور خود کو مرد بتا رہے تھے, تو میں کرتی کہ اگر ایک عورت تمہیں تمہاری اوقات, تمہاری حیثیت, تمہاری اصلیت یاد کرائے تو تمہیں اپنی مردانگی کے خلاف لگے کہ تم اسے قتل کرو. کیا تمہاری مردانگی کو یہ زیب دیتا ہے کہ تم ایک عورت کو بے پردہ کر دو؟ بالکل. ایک عورت کو تم بے چادر کر دو اور اس کو مردوں کے درمیان رسن بستہ کر کے لے آؤ, جبکہ وہ عورت کوئی معمولی عورت نہ ہو, وہ آل رسول ہو, وہ رسول اللہ کی بیٹی ہو, وہ فاطمہ زہرا کی بیٹی ہو, اور وہ جوانان جنت کے سردار کی بہن ہو. وہ ہو کہ جس پہ خدا درود و سلام بھیجے, جس گھر میں قرآن مجید نازل ہو, جہاں سے تمہیں ہدایت ملے. مجھے جناب سیدہ کا خطبہ کے جملے خواہر عزیز یا خطبہ فدق کے یاد آ رہے ہیں کہ جس طرح جناب ثانیہ زہرا یاد کروا رہی ہیں نا, جناب سیدہ نے بھی یہی فرمایا تھا خطبہ فدق میں کہ تم آج ہمارا حق کھا کے بیٹھ کر ہمیں بتا رہے ہو کہ مسائل شریعت کیا ہیں اور وراثت کے مسائل کیا ہیں. تم جو جوہڑوں کا پانی پیتے تھے, تمہیں نجاست اور طہارت کی تمیز نہیں تھی, میرے بابا نے تمہیں بتایا کہ کیا پاکی ہے اور کیا ناپاکی ہے. تو آپ دیکھیے کہ ایسے کم ظرف آپ کو آج بھی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں نا, روٹین آف لائف میں, کہ جنہیں کچھ نہیں پتہ ہوتا اور جب نیا انہیں پتہ چلتا ہے تو ان کو احسان مند ہونا چاہیے, وہ کم ظرف انہی کو شر دکھاتے ہیں. مولا کائنات کا فرمان ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. تو اہل بیت کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان جوہروں کا پانی پینے والوں کو, ان کافروں کو, ان نجاست خوروں کو, جن کو کلمہ پڑھا کر رسول خدا نے ایمان کا, اسلام کا لبادہ پہنایا. ایمان تو خیر ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا, قرآن نے کہہ دیا اسلام کے لبادے انہوں نے پہنے. تو آج یہی اسلام کے لبادے پہن کر اسلام کے ٹھیکیدار بن کے خود علی کی بیٹی کو بتانے لگ گئے کہ خدا کی حمد ہو, اس خدا کی حمد ہو جس نے نعوذ باللہ تمہیں رسوا کیا. بی کو جب اس نے کہا نا کہ اس کو قتل کر دو, اور بن حریث نے کہا کہ ایک عورت سے مواخذہ کرنا بنتا نہیں ہے, مردوں کی شان کے خلاف ہے, تو اس نے اپنے دل کی آگ کو ٹھنڈا کس جملے سے کیا؟ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, تمہارے بھائی کے قتل سے ویسے بھی میرے دل کو شفا مل گئی ہے. ارے اللہ. اس جملے پر بخدا خواہر عزیز بی ضبط نہیں کر سکی. یہاں پہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے گریہ کیا, بی بہت روئی جب اس نے کہا نا کہ ٹھیک ہے تمہیں میں نہیں قتل کرتا لیکن تمہارے بھائی کے قتل سے شفا مل گئی. بی رونے لگی. بی نے کہا, بی نے فرمایا کہ تو نے ہمارے بڑے کو قتل کر دیا, تو نے ہماری جڑ اور شاخ کو کاٹ دیا, تو نے ہماری بنیاد کو اکھاڑا ہے, لیکن اگر تو سمجھتا ہے کہ تیری شفا اسی میں تھی کہ تو نے میرے بھائی کو قتل کیا تو ٹھیک ہے, تو اسی کو شفا سمجھ. جب بی بی نے, اب عربی چونکہ ہم یہاں پہ نہیں پڑھے تو یہ جو جملے تھے نا بی بی کے, یہ بہت فصاحت و بلاغت کے ساتھ یہ ہم قافیہ بی بی الفاظ استعمال کر رہی تھی. تو بی بی کے ان جملوں کو سننے کے بعد ابن زیاد نے کہا کہ یہ عورت تو سجاعہ ہے, یعنی یہ ہم قافیہ گفتگو کرنے والی عورت ہے, اور اس کا باپ بھی ایسے ہی گفتگو کرتا تھا. یعنی یہ لوگ شاعر ہیں, شاعری میں ایکسپرٹ ہیں. جناب رسول خدا کو بھی شاعر کہا جاتا تھا, جو اسلام لانا نہیں چاہتے تھے تو وہ کہتے تھے ارے یہ تو شاعری کر رہا ہے آیات کو دیکھ کے پڑھ کے. تو جب بی بی کو شاعرہ کہا اور مولا کائنات کے بارے میں بھی ایک گستاخی کی کہ یہ عورت تو ہم قافیہ گفتگو کر رہی ہے اور اس کا باپ بھی شاعر تھا, تو جناب ثانیہ زہرا جو گریہ کر رہی تھی نا اس بات پر کہ تیرے بھائی کے قتل سے میرے دل کو شفا مل گئی, بی بی نے کہا کہ دیکھ نہ تو میری حالت شاعری والی ہے اور نہ ہی میری اس وقت کی جو کیفیت ہے, نہ مجھے اتنی فرصت ہے کہ میں شاعری کروں اور میں تجھے شاعری کر کر کے جواب دوں. نہ میری حالت ایسی ہے, نہ مجھے اتنی فرصت ہے. اس ملعون کو جب بی بی نے یہ جواب دیا تو اس وقت جناب ثانیہ زہرا نے ایک اور جملہ اس سے کہا کہ مجھے حیرت ہوتی ہے, تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو اپنے امام کو قتل کرے اور اس کو قتل کرنے کے بعد وہ یہ کہے کہ اس کو اپنے امام کے قتل سے شفا مل گئی.
کیا سید الشہداء صرف شیعوں کے امام تھے یا شیعوں کے امام ہیں؟ امام تو تمام انسانیت کا امام ہوتا ہے، امام تو تمام کائنات کا امام ہوتا ہے، ہر ذی روح کا امام ہوتا ہے، حیوانوں کا، چرند کا، پرند کا۔ تو اگر یہ امام نہیں مانتے تھے تو ایسا تو نہیں ہے کہ امام ان کے نہ ماننے سے ان کے امام نہیں تھے۔ بہت بہترین جملہ کہ جس کو باخدا ہم یہیں پہ پاز کر لیں اور اس کو سمجھیں تو وہی حق ادا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس مصیبت اور اسیری میں بھی بی بی توحید پروردگار کو بھی بیان کر رہی ہیں، رسالت کو بھی بیان کر رہی ہیں، امامت کے فضائل کو بھی بیان کر رہی ہیں، اور اپنے بیٹوں کا کہیں ذکر نہیں کر رہی ہیں، اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کا ذکر نہیں کر رہی ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر جناب ثانیہ زہرا نہ ہوتی تو باخدا کربلا ختم ہو چکی ہوتی۔ کربلا کا یہ جو ذکر آج میں اور آپ بیٹھ کر 1400 سال کے بعد بھی کر رہے ہیں، اور آج جتنا بھی زمانہ پرآشوب ہو جائے، ٹارگٹ کلنگز ہو جائیں، ہمیں چن چن کے مارا جائے، ہم کہاں سے جرت لیتے ہیں؟ ہمیں کہاں سے وہ جرت ملتی ہے کہ ہم آج ظالم کی پرواہ نہیں کرتے، ہم دہشت گردوں کی پرواہ نہیں کرتے، ہمارے جلوس اعضاء میں کبھی بھی مجمع کم نہیں ہوتا، عزاداری کم نہیں ہوتی؟ یہی جرت ہمیں ثانیہ زہرا نے دلائی کہ ابن زیاد ملعون ہیں، اور بی بی اس جرت سے کلام کر رہی ہیں کہ اس کو اس کی حیثیت بتا رہی ہیں اور فضائل محمد و آل محمد کو پیش کر رہی ہیں۔ بی بی نے فرمایا کہ ایک ایسے شخص پہ مجھے تعجب ہے جو اپنے امام کو قتل کر کے کہے کہ اس کو شفا مل گئی۔ بی بی نے فرمایا کہ جب کہ وہ جانتا ہو کہ اس کے قتل کا انتقام اس سے لیا جائے گا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ہونا، کلمے پڑھ رہے ہونا، تو پھر بلیو بھی تو رکھو کہ پوچھا جائے گا کہ آخرت پہ ایمان نہیں ہے۔ یہاں پر چوتھے امام نے جب بی بی کی خستگی کو دیکھا، کیونکہ رو رہی تھیں اور اس جملے کا جواب دے رہی تھی نا کہ تیرے بھائی کے قتل سے مجھے ویسے بھی شفا مل گئی، تو پھر اب یہاں آپ دیکھیں گے کہ کہیں چوتھے امام کو جناب زینب نے سنبھالا، کہیں جناب زینب کی جب حالت خستہ ہوئی تو چوتھے امام آگے بڑھے۔ جیسے 11 محرم کو میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ جناب زینب کے جملے، یہاں پہ چوتھے امام نے آ کے بڑھ کے کہا کہ پھوپھی اماں بس آپ صبر کریں، اب اس کو میں جواب دوں گا۔ چوتھے امام نے کس طرح سے جناب زینب کو تسلی دی، کیا بولا انہوں نے؟ دیکھیے خواہر عزیز، جب جناب زینب سلام اللہ علیہ اتنی عظیم مصیبت میں گرفتار ہو کر اس طرح کی سخت جملوں کو اور اس طرح کے رویوں کو فیس کر رہی ہیں کہ جہاں خاص و عام کے سامنے مباحات کیا جا رہا ہے اور خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے ان کے بھائی کا خون بہا کر، اور جس کو ایک بھائی کی حیثیت سے ظاہر ہے کہ کرب و اذیت میں مبتلا نہیں ہے کہ ان کے بھائی کو قتل کر دیا گیا۔ وہاں پر بی بی نے اس بات کو مینشن کیا ہے کہ کتنا مجھے تعجب ہے کہ ایک انسان اپنے امام کو قتل کر کے کہے کہ اس کو اس کے قتل سے، اپنے امام کے قتل سے اس کو شفا مل گئی، جبکہ وہ یہ نہ دیکھے کہ اس کا اس کو جواب بھی دینا ہے۔ یہ جناب ثانیہ زہرا کا جملہ ہے۔ اس وقت ابن زیاد نے، چوتھے امام جو وہاں موجود تھے، اس نے ان کی جانب توجہ کی اور اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ یہ علی ابن الحسین، حسین کا بیٹا علی ہے۔ تو یہ کہنے لگا کیونکہ سر آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو پہلے بڑی فرصت سے معائنہ کرے اور ریلیکس ہو کے اس سے دیکھ لے کہ کس کس کو قتل کیا گیا، وہ جانتا تھا، نام معلوم ہو چکے تھے اس کو۔ تو اس نے کہا کہ کیا حسین کا بیٹا علی کربلا میں مارا نہیں گیا؟ جناب علی اکبر کی جانب اس کا اشارہ تھا، کیونکہ نام بتایا گیا ہوگا نا کہ ایک حسین کا بیٹا علی ہم نے قتل کیا۔ تو کسی نے کہا کہ نہیں، وہ حسین کا بیٹا علی دوسرا بیٹا تھا، یہ حسین کا ایک اور بیٹا علی ہے، اس کا نام بھی علی ابن الحسین ہے۔ تو ابن زیاد نے جب یہ سنا تو چوتھے امام نے اس جملے کا ابن زیاد کو جواب دیا جو سید الشہداء کے لیے اس نے کہا ہے کہ تیرے بھائی کے قتل سے ویسے ہی میرے دل کو شفا مل گئی۔ چوتھے امام نے فرمایا کہ خدا جب کسی نفس کو موت دیتا ہے تو وہ اس وقت دیتا ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، یعنی خدا اس کو موت دیتا ہے اس کے وقت کے اوپر۔ تم یہ جو بار بار ان ادر ورڈ جب ہم کہنا چاہتے ہیں کہ تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ دیکھو کیسا قتل کیا، کیسا قتل کیا، تو اس بات کو سن کر ابن زیاد اتنا سیخ پا ہوا، کہنے لگا کہ کیا تم میں ابھی اتنی جرت باقی ہے کہ تم مجھے جواب دو؟ یعنی بالکل اگر ہم اس مائنڈ سیٹ کو آج بھی امپلیمنٹ کریں تو آج بھی ایسے فرعون مائنڈ سیٹ کے لوگ موجود ہیں کہ جو جب کسی پہ ظلم کرتے ہیں تو پھر وہ ظلم کرنے کے بعد یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب اس کے بعد تمہاری آواز نہیں نکلنی چاہیے، اس کے بعد تمہیں خاموشی ہی ہونی چاہیے، اگر اس کے بعد بھی تم جرت دکھاؤ تو پھر تو کیا ہوگا؟ وہی اس ملعون نے وہاں پہ کہا، اس نے کہا کہ اس میں اتنی جرت باقی ہے، اتنا سب کچھ دیکھ کر بھی کہ یہ مجھے جواب دے رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کو ابھی تک زندہ کیوں چھوڑا ہے، اس کو قتل کر دو۔ یہ وہ مقام تھا کہ جب جناب ثانیہ زہرا آ کے چوتھے امام کے گلے سے لپٹ گئیں اور بی بی نے چوتھے امام کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور بی بی رونے لگیں، اور بی بی جناب ثانیہ زہرا نے فرمایا کہ اے ملعون، اگر
تو نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تو اس کو قتل کرے گا، میرے بیٹے کو، بھتیجے کو قتل کرے گا، تو پہلے تجھے مجھے قتل کرنا ہوگا۔ بی بی نے کہا کہ جتنا تو ہمارا خون بہا چکا نا وہ کافی ہے، وہ تیرے لیے کافی ہونا چاہیے۔ اور بی بی نے اس کو یہاں پر جب روکا، بی بی نے کہا کہ اس کو قتل کرنے سے پہلے تجھے مجھے قتل کرنا پڑے گا، تو ظاہر ہے کہ وہی والی سچویشن ریپیٹ ہو گئی جو ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے دیکھا تھا کہ بن حریث کہتا ہے کہ ایک عورت سے مواخذہ نہ کرو۔ ابن زیاد یہ اپنی شان بتانا چاہتے ہیں کہ گویا ہم مرد ہیں اور ہماری شان کے خلاف ہے، یعنی عورتوں کی چادریں اتارنا ان کی شان کو زیب دیتا ہے اور ان کو جواب دینا ان کی شان کے خلاف ہے۔ تو یہاں جناب ثانیہ زہرا نے امامت کی ایک بار پھر حفاظت کی ہے۔ ایک شام غریبہ جلتے ہوئے خیموں میں سے جو امام سجاد کو اٹھا کے لائی ہیں، تو امام وقت کو بی بی نے کیسے محافظت کی۔ دوسری جگہ ہم کوفے کے دربار میں دیکھتے ہیں کہ بی بی سامنے آ گئی اور بی بی نے کہا کہ نہیں، پہلے مجھے قتل کرو۔ تو سید ابن طاؤس اس روایت کو نقل کر رہے ہیں کہ سید ابن طاؤس نے فرمایا کہ جناب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ خاموش رہیے، میں جواب دوں گا۔ تو ابن زیاد سے چوتھے امام نے 2 جملے کہے ہیں، زیادہ نہیں گفتگو فرمائی ہے۔ امام نے فرمایا کہ تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے کہ تو مجھے مار دے گا، یعنی یہ بھی کوئی نہ کہہ سکے نا تاریخ میں کہ نعوذ باللہ وہ تو پھوپھی نے ایک عورت نے بچا لیا۔ گویا امام کا بھی تو کوئی یہاں پہ ایک سٹانس ہونا چاہیے نا، تاریخ میں رقم ہونا چاہیے کہ امام کوئی شہادت سے یا موت سے ڈرنے والے تھے۔ ایک عورت نے پھوپھی نے بچایا نہیں، امام نے کہا کہ تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ قتل ہونا ہماری عادت اور شہادت ہمارے لیے باعث کرامت ہے؟ ابھی بھی کیا تجھے یعنی پتہ نہیں چل سکا کہ ہمارے گھر کا گھرانے کا، یہ میں اپنی جانب سے اضافہ کر رہی ہوں، امام کیا کہنا چاہتے ہیں کہ شہادت ہمارے لیے کس حد تک باعث کرامت ہے کہ ہمارا تو 6 مہینے کا بچہ جھولے سے گر کر یہ آواز اپنی آواز میں اپنی دانستہ طور پر یہ کہتا ہے اپنی دانست میں کہ بابا مجھے لے جائیے، میں بھی حاضر ہوں۔ تو آل محمد کو شہادت سے ڈراتے ہو، موت سے ڈراتے ہو، یہ تو ہمارے لیے باعث سعادت و کرامت ہے۔ یہ امام کے جملے ہمیں ابن زیاد کے دربار میں ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ نہ تو اہل بیت ہی کبھی موت سے فرار کر سکتے ہیں، نہ کیا ہے، اور نہ ان کا چاہنے والا کبھی کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔